मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक फॉल्ट है, इन आयात में उसका तज़किरा किया। वो फॉल्ट पिछले बयान में मैं बहुत डिटेल से बयान किया, अब चूँकि आगे कंटिन्यू करने के लिए उस फॉल्ट का तज़किरा ज़रूरी है। फरमाया इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ, इंसान जल्दबाज पैदा किया गया है। हर काम में उसे क्या चाहिए? जल्दी। जिसको हम यूं भी कह सकते हैं जल्दबाजी होती है बेसब्रे में, बेसब्री से भी हम इसको ताबीर कर सकते हैं कि इंसान नेचुरली क्या है? बेसब्रा है। तभी उसको फौरन रिजल्ट चाहिए होता है हर चीज में। आप कह सकते हैं भाई अगर जल्दबाजी है तो बहुत से सुस्त लोग हमने देखे हैं, वो कोई काम भी जल्दी जल्दी करते ही नहीं है, तो असल में वो भी जल्दबाजी है, उनकी तबीयत में, तभी काम नहीं कर रहे। उन्हें पता है काम करके सुकून मिलेगा थोड़ी देर से, काम किए बगैर अभी फौरी सुकून मिल रहा है, देर वाले को ऐसी की तैसी। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? जो लोग सुस्त होते हैं ना, वो भी असल में जल्दबाज होते हैं। जल्दबाज का मतलब ये होता है कि एक मिसाल से बात समझाता हूँ मैं। आपको डॉक्टर ने बताया आप सुबह जॉगिंग करो, खुराक पे कंट्रोल करो, तो आपको दिमागी बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, आपकी सेहत अच्छी होगी, खुशियों भरी ज़िंदगी हो जाएगी आपकी। लेकिन क्या एक दिन में हो जाएगी? है भाई? अब जिनकी तबीयत में जल्दबाजी नहीं है वो क्या करेंगे? फौरी रिजल्ट नहीं चाहिए उनको, वो मेहनत करेंगे, वो सब्र करेंगे, भागने में, दौड़ने में, अपनी लाइफ को मैनेज करने में, बर्गर पिज़्ज़े फोड़ने फाड़ने में, इन सब चीज़ों में वो अपने आप पे क्या करेंगे? कंट्रोल। और जो सुस्त होगा वो असल में जल्दबाज होगा। क्यों? वो कह रहा है यार इससे सुकून मिलना शुरू होगा 1 महीने के बाद, मुझे अभी सुकून चाहिए। और अभी सुकून ये है कि बिस्तर पे पड़े रहो, उठने की कोशिश मत करो। ये जो मज़ा आ रहा है ना लाइफ में, इंजॉय, यार ये मज़ा भागने दौड़ने में, बोलो नहीं। इधर लाया बर्गर, खा यार, किसने देखा कल क्या होगा, कल हम बर्गर जैसे बनेंगे, तो जब बनेंगे तो सोचेंगे इस बारे में। तो असल में जो सुस्त लोग होते हैं वो जल्दबाज होते हैं, जो चुस्त होते हैं वो जल्दबाज नहीं होते। एक जल्दी पसंदीदा है, महमूद है, एक जल्दबाजी ना महमूद है, ना पसंदीदा है। वो जल्दबाजी पसंदीदा है जिसमें आप एक्टिव हो जाएं। कुछ लोगों को देखा है ना, काम सुस्ती से करते हैं, तो कुरान उन लोगों की तारीफ नहीं कर रहा जो काम सुस्ती से करते हैं। किसी को कोई काम लगा दो ना तो करेगा ही नहीं, उसको कहा जाए कि भाई जल्दी जल्दी निपटाओ तो कहते, वो कहे कि भाई अल्लाह ने जल्दबाजी से क्या किया है? मना किया है। भाई ये जल्दबाजी, ये जो आप जल्दबाजी से काम नहीं ले रहे, ये सुस्ती की वजह से, ये पसंदीदा नहीं है, ये शरीयत में मायूब है। और एक जल्दबाजी वो है जो पसंदीदा है, वो जल्दबाजी ये कि सुस्ती से काम ना करें आप। तो कुरान जो कह रहा है कि इंसान में टेक्निकल फॉल्ट है, वो जल्दबाज है, तो यहां जल्दबाजी से क्या मुराद है? बेसब्रा है। यह आयत को मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा? बेसब्रा है, वो चाहता है काम होना और रिजल्ट फौरन चाहिए, और इस बेसब्री में उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। उसकी मैंने पिछले बयान में बहुत सारी मिसालें दी थी कि दुनिया में ये जो जल्दबाजी की नेचर है ना, बेसब्री की नेचर, इससे इंसानियत को कितना नुकसान हुआ, इंसान की इनफरादी ज़िंदगी में क्या तबाहियाँ आती हैं, इससे इज्तिमाई ज़िंदगी में क्या तबाहियाँ आती हैं। इनफरादी ज़िंदगी में तो इससे क्या होता है? सुस्त हो जाता है इंसान। पढ़ने के बाद रिज़ल्ट मिलेगा कई साल के बाद, और खेलने कूदने में अभी रिज़ल्ट मिल रहा है, खेलते रहो सारा दिन। खाने पीने पे कंट्रोल करेंगे, रिजल्ट मिलेगा चंद साल के बाद, जब सेहत अच्छी हो जाएगी आपकी, आपको लाइफ में मज़ा आना शुरू होगा। लेकिन फोड़ने फाड़ने का मज़ा क्या है? अभी ये फौरी फोड़ते रहो, इधर से देख कर ढक्कन खुला, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया।
زندگی برباد ہو جاتی ہے. یہ لوگ ڈپریشن میں زیادہ جاتے ہیں. یہ لوگ چرس پینے کا مزہ فوراً ملے گا آپ کو, چھوڑ دو گے صبر کرنا پڑے گا, لیکن یہ مزہ ہمیشہ ہوگا, دائمی مزہ ہوگا. چرس کا مزہ وقتی ہے لیکن ٹینشنیں دائمی ہیں. شراب کا مزہ وقتی ہے, ٹینشنیں دائمی ہیں. تو انفرادی سطح پر بھی انسان کو جلد بازی کا نقصان ہوتا ہے. اجتماعی سطح پر میں نے مثالیں دی تھی غیر مسلموں کی. پوری دنیا پہ جو بڑی بڑی طاقتیں ظلم کر رہی ہیں, اس کے پیچھے اصل میں بے صبری کا عنصر ہی ہے. عراق کو برباد کر دیا نا بڑی بڑی طاقتوں نے, بے صبری. بھائی ہمارے اتنے اثاثے ہیں, یہ ڈبل ہو جائیں, یہ کیا ہو جائیں, ہم اور عیاشی کریں. بھائی صبر کر لو, اللہ نے تمہیں اتنی ترقی دی ہے, اتنے اللہ نے تمہیں وسائل دیے ہیں, کچھ دوسروں کو بھی کھانے دو یار. غریب کے منہ سے نوالا مت چھینو. غریب ملکوں میں اکثر جنگ جو کرواتے ہیں نا, یہ بڑی طاقتیں کرواتی ہیں. کچھ غریب ملک دنیا میں ایسے ہیں کہ ان میں سونے کی کانیں ہیں, ان میں ڈائمنڈ کی کانیں ہیں. اگر وہاں پر امن قائم ہو جائے تو وہ ملک ارب پتی بن جائیں, وہ ملک بہت ترقی کرنا شروع کر دیں. اب بڑی طاقتوں کو چاہیے تھا کوئی بات نہیں یار, ترقی کرنے دو, ہمیں بہت دیا ہے اللہ نے, ہم بھی کھا رہے ہیں تو وہ بھی کھا لیں گے تو کیا ہو جائے گا. لیکن صبر نہیں ہے کسی کو کھاتا دیکھ کے. نہیں بھائی, یہ بھوکے ننگے ہی رہیں تو زیادہ اچھا ہے, بس ان کا بھی ہم کھا لیں. تو ملکی سطح پہ دیکھا جائے, قومی سطح پہ دیکھا جائے, انفرادی سطح پہ دیکھا جائے تو سارا جو فالٹ ہے انسان میں, جس کی وجہ, جس کے سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہو رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ بے صبری اور جلد بازی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی کہ اپنی طبیعت میں جلد بازی نکال دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ. یہ بہت زبردست حدیث ہے, اس کو پلے باندھ لیں, آپ ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی منہ پہ تعریف کرنے سے منع فرمایا ہے, کیونکہ جب آپ کسی کی منہ پہ تعریف کرتے ہیں وہ چوڑا ہو جاتا ہے, چوڑا ہو جاتا ہے, اس کے اندر خود پسندی پیدا ہوتی ہے, تکبر پیدا ہوتا ہے. تھوڑے دنوں میں وہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے. اکثر منہ پہ تعریف لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے. دیکھا ہوگا نا آپ نے, بعض پیر ایسے ہوتے ہیں, مرید ہر وقت پاؤں دباتے رہتے ہیں, حضرت جی آپ تو ایسے ہیں, حضرت جی آپ تو, تھوڑے دنوں میں حضرت جی اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. ایک جاننے والے تھے, اب وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے, وہ اتنے شریعت کے یعنی واضح واضح حکام کو توڑتے تھے. وہ تھے وہ پیر صاحب, اور اہل حق کے سلسلے میں سے تھے, یہ نہیں کہ کوئی بدعتی یا کوئی گمراہ لوگ ہوں, اہل حق کے سلسلے میں سے تھے, بڑے عالم تھے, اور فرض نماز نہیں پڑھ رہے بھائی, سو رہے ہیں تو سوتے ہی چلے جا رہے ہیں. ہمیں بڑا احساس ہوا کہ یار اچھے بھلے آدمی ہیں, جماعت سے نماز میں غائب ہوتے ہیں, بلا وجہ نمازیں ضائع کر رہے ہوتے ہیں, مریدوں کا زبردست حلقہ ان کا. تو میں نے ایک دن کسی سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ اچھا بھلے آدمی ہیں, ان کو ہو کیا ہے؟ اچھا, ان کی غلطی کی اصلاح کے لیے اگر کوئی شخص ان کو جا کے بتائے کہ حضرت آپ یہ جو کر رہے ہیں کائنڈلی یہ نہ کریں, کوئی بات انہوں نے جیسے کہہ دی بیان میں, تو ایک دم غصے میں کیا ہو جائیں, رگیں پھول جائیں ان کی نا دماغ کی. اب لوگ ان سے بات کرتے ہوئے بھی ڈریں کہ یار ان کو کوئی جیسے بیان میں کوئی غلط بات کر دی نا, تو کوئی ان کو سمجھا دے کہ حضرت یہ بڑے احترام سے. نہیں, ایک دم وہ کیا ہو جاتے ہیں, ان کے غصے سے دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے. تو میں بھی پریشان تھا یار ان کو ہو کیا ہے. پرانی بات ہے, اب ان کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کس کی بات کر رہا ہوں, بہت پرانا قصہ ہے, 10-15 سال ہو گئے اس واقعے کو. تو ایک دن کیا ہوا, انہی کے ایک جاننے والے نے کہا کہ اصل میں یہ پیر صاحب کا, بزرگ کا قصور نہیں ہے, ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت نیک ہوں. نہیں آئی میرا خیال بات, ان کو اپنے بارے میں کیا ہو گیا ہے, وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت نیک ہوں. لوگوں نے پاؤں اتنے دبائے, تعریفیں اتنی کی, حضرت جی حضرت جی حضرت جی کر کر کے نا ان کو وہم ہو گیا کہ شاید میں واقعی بہت پہنچا ہوا ہوں. اب جب آپ کو اپنے بارے میں یہ عقیدہ بن جائے کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں, پھر کوئی آپ کی برائی کرے گا تو غصہ آنا بالکل بجا بند. نالج ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر غصہ آئے گا نا آپ کو.
تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ان کو غصہ کم کرنے کے بیانات سنائے جائیں. بیٹھ جاؤ بھائی. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ غصہ اسلام میں حرام ہے. ان کا فالٹ یہ نہیں ہے کہ ان کو غصہ جلدی آتا ہے. نہ بعض لوگوں میں بیماری ہوتی ہے, غصے کے مریض ہوتے ہیں, یا غصہ ان کو جلدی آتا ہے, وہ ایک اس کا علاج الگ ہے. ان کا ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے کہ یہ اپنے بارے میں سمجھ بیٹھے ہیں کہ میں کیا ہوں, میں بہت. تو ہم میں سے بہت سے لوگ یہ اپنے بارے میں سمجھنے لگتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ جس وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں نیک ہوں, جس دلیل سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت نیک ہوں, تو یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ دلیل ہے نہیں. دیکھو کہیں آپ کا مناظرہ ہو رہا ہو, بحث ہو رہی ہو, اگلا حدیث پیش کر رہا ہے کہ یہ دلیل ہے, دیکھو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے, تو آپ حدیث کا انکار تو نہیں کرو گے نا. حدیث تو دلیل ہے, لیکن آپ یہ ثابت کر دو کہ بھئی یہ ضعیف حدیث ہے, یہ حدیث کیا ہے, ضعیف ہے, تو اس کا استدلال کیا ہو جائے گا, خود بخود کمزور. کسی نے دلیل میں گواہ کو پیش کیا دعوی کو ثابت کرنے کے لیے, تو آپ کیا کرو گے, یہ ثابت کر دو کہ بھئی یہ گواہ جھوٹے ہیں, ان کے بارے میں پبلک کی رپورٹیں صحیح نہیں ہیں. تو اب اس کی دلیل کیا ہو جائے گی, جب دلیل کالعدم ہو جائے گی تو دعویٰ خود بخود کالعدم ہو جائے گا. تو بعض دفعہ انسان کو, میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اور آپ بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں, کسی کی غیبت مقصد نہیں ہے, آپ کو ویسے بھی کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, ہم اور آپ میں بھی اس مرض میں آ سکتے ہیں. لوگ تعریف کرتے ہیں دلیل, ہمیں اپنے بارے میں, ہم وہ جو بزرگ سمجھ رہے تھے نا اپنے آپ کو میں بہت نیک ہوں, وہ کس دلیل کی بیس پہ سمجھ رہے تھے کہ میرے اتنے سارے مریدین ہیں, سب مجھ سے دم کرواتے ہیں, سب مجھے دعاؤں کا کہتے ہیں, سب میری جوتے اٹھا کے بغل میں رکھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں, مجھے ننگے پاؤں کوئی نہیں جانے دیتا, اپنی چپلیں میرے آگے کر دیتے ہیں, اور مجھے فلاں بزرگ سے خلافت بھی ملی ہوئی ہے, فلاں بزرگ نے مجھ پہ اعتماد بھی کیا ہوا ہے, اور مجھے فلاں دن خواب آیا تھا, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری دی تھی, تھپکی دی تھی مجھے, اور ایک دن میں سویا تو مجھے خوشبو آنا شروع ہو گئی اچانک کمرے میں. اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو ایک دن میں نے دیکھا ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں سفید لباس میں, وہ مسکرا رہے ہیں مجھے دیکھ کے. تو ان واقعات سے انسان کو اپنے بارے میں وہم ہونے لگتا ہے کہ یار واقعی میں کیا ہوں, بزرگ ہوں. تو ایسے آدمی کا, اور پھر اس میں کوئی عیب نکالے گا کہ حضرت کبھی جماعت سے بھی نماز پڑھ لیا کریں, ٹھیک ہے نا, حضرت آپ اتنے دن یا کہیں سفر میں ہوں, کہیں گئے ہوئے ہوں, تو سمجھ میں آتا ہے. آپ جو ہے, یا اگر کوئی عذر ہے تو بتا دیں, عذر کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, بھائی میں اصل جماعت سے نماز نہیں پڑھتا, مجھے بیماری ہے, فلاں کچھ بھی ہے. تو ایک دم آپ کو غصہ کیوں آ جاتا ہے؟ تو غصہ آنا اس کی علامت ہے وہ جو بندے کی میں پوری نا ڈیٹیل بتا رہا ہوں, جس نے کہا تھا نا اصل میں ان کو وہم ہو گیا کہ یہ کیا ہے, یہ نیک ہیں. تو یہ ہم میں سے کسی کو بھی وہم ہو سکتا ہے, خوب سمجھ لو, بڑا خطرناک بیماری ہے یہ. تو انہیں اس نے کہا کہ حضرت یہ غصہ ان کا اصل میں غصے کے مریض نہیں ہے, یہ ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا ہے کہ یہ کیا ہے, بہت نیک. تو جس دلیل کی بیس پہ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں نیک ہوں, اس دلیل کا رد کر دو. ان کو کوئی جا کے یہ بتا دے کہ لوگ جو آپ کے جوتے اٹھا رہے ہیں تو یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں, نیک ہیں. لوگ شف سرکار کے جتنے جوتے اٹھاتے ہیں نا, اتنے جوتے دنیا میں کسی کے نہیں اٹھائے گئے ہیں. لوگ آپ کو صبح شام ہدیہ دے رہے ہیں لا کے. اگر ہدیے کی بیس پہ کسی کو نیک سمجھنا ہے کہ اتنے لوگ لا کے ہدیے دے رہے ہیں, تو ایسی سرکاریں مارکیٹ میں موجود ہیں, ایسے جاہل پیر جو ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتے, جن کو ہدیے کروڑوں اربوں کی شکل میں ملتے ہیں, دمبے ملتے ہیں, بکرے ملتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں, لوگ مجھ سے جناب میرے سامنے ایسے جھک کے بیٹھتے ہیں, میرے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں, تو پنڈتوں کے ہاتھ پاؤں بھی چومے جاتے ہیں. کتنے پنڈت ایسے ہیں جن کے لوگ آتے ہیں تو ہاتھ چومتے ہیں, ان کے سجدے کرتے ہیں. تو وہ دلیل کو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کمزور قرار دے دیں, تاکہ یہ جو اپنے بارے میں ان کو وہم ہو گیا ہے کہ میں نیک ہوں, یہ وہم کیا ہو جائے, ختم. جب وہم ختم ہو جائے گا, پھر اگر کوئی آ کے غلطی بتائے گا کہ آپ کی یہ غلطی ہے, تو اگلا سوچنے پر مجبور ہوگا کہ بھائی جب میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں نیک ہوں, اور میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں ہر چیز میں صحیح ہوں, تو بھائی جب میں کسی بھی چیز میں غلط ہو سکتا ہوں تو پھر میں سنوں تو صحیح نا.
دیکھو اور آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ہمارے ایک جاننے والے, ان کے پیٹ کا کوئی مسئلہ تھا یا کیا مسئلہ تھا, ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہ ہوتا ہے نا, وہ جو مشین میں نہیں ڈالتے, ڈھین کر کے ایک بڑی سی مشین میں ڈالتے ہیں یار, MRI, وہ جیسے لگتا ہے قبر میں جا رہا ہے بندہ. ہاں, سٹی اسکینس. ان کا سٹی اسکین ہوا. بعض دفعہ سٹی اسکین میں ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر جو بیماری دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک نکلی ہوتی ہے, کچھ اور نکل آتا ہے. صحیح ہے نا, کیا نکل آتا ہے, کچھ اور. ایک اور رشتہ دار کا میں بتا رہا تھا, انہوں نے جب وہ MRI کروایا نا, سٹی اسکین کروایا, تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی میدا ویدا تو سب سیٹ ہے, آپ کے تو گردے میں ایک وہ بن رہی ہے, رسولی بن رہی ہے, گٹھلی بن رہی ہے. حالانکہ ان کو کڈنی کا پین کبھی بھی نہیں ہوا, کوئی پیشاب میں پرابلم نہیں, کچھ بھی نہیں, فٹ فاٹ بالکل. تو اس کا ٹیسٹ کروائیں. ٹیسٹ کروایا تو وہ کینسر نکلا. ڈاکٹر نے کہا آپ بہت خوش قسمت ہو جو ابتدائی مرحلے میں یہ ٹریس ہو گیا ہے. تو آپریٹ ہوا, وہ جو ہوتا ہے کیمو تھراپی اور ایک اور تھراپی ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ریڈیو تھراپی, کیمو تھراپی وغیرہ ہو کے الحمدللہ آج فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. وہ انہوں نے کاٹ دی, بہت بہت معمولی سی تھی. تو بڑے خوش, جب بھی میں ان سے ملتا ہوں نا, ہمارے ریلیٹیو میں کہتا ہوں بھائی اللہ نے آپ کو زندگی دی. کہہ رہے ہیں یار دیکھو نہ کوئی پین تھا, کچھ بھی نہیں تھا, اگر یہ پالتے رہتے ہم تو پھر ایک وقت میں جا کے تھوڑی پھر علاج ہوتا ہے, اور پھر ان کی ایج بھی زیادہ ہے, اس عمر میں تو یہ کیمو تھراپی وغیرہ ویسے ہی آدمی کو مار دیتی ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ڈاکٹر نے جب ان کو کہا کہ آپ کے گردے میں ایک تھوڑی سی رسولی ہے, کچھ کینسر کا خطرہ ہے, آپ ٹیسٹ کروائیں, وہ کہتے ہیں نہیں, میں بالکل کیا ہوں, ٹھیک. کیونکہ ٹھیک آدمی کی علامت یہ ہے کہ دوڑ سکتا ہے, میں دوڑ سکتا ہوں. ٹھیک آدمی کی علامت یہ جو کھائے اس کو ہضم ہوگا, میں جو کھاتا ہوں مجھے ہضم ہوتا ہے. ٹھیک آدمی کی علامت یہ ہے کہ بھائی جو ہے میں صحیح سن سکتا ہوں, میں صحیح دیکھ سکتا ہوں, وہ جاب بھی کرتے ہیں, میں جاتا ہوں شام کو واپس آتا ہوں, ٹائم پہ مجھے نیند آتی ہے, ٹائم پہ میری آنکھ کھلتی ہے, صحیح پراپر پیاس لگتی ہے, صحیح پراپر بھوک لگتی ہے, تو میں کوئی میڈیسن بھی نہیں لے رہا. تو ٹھیک انسان کی ساری علامتیں چونکہ مجھ میں پائی جاتی ہیں, اس کا مطلب میں کیا ہوں, ٹھیک, لہذا میں یہ ٹیسٹ نہیں کراؤں. تو ایسے موقع پہ کوئی عقل مند کیا کہتا کہ جناب ٹھیک انسان کی جو علامتیں آپ نے بتائی ہیں یہ صرف ظاہری علامتیں ہیں, یہ ٹھیک ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ دلیل نہیں ہے ٹھیک ہونے کی, جس کو آپ دلیل سمجھ رہے ہو. آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ جو بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے, سو رہا ہے, جاگ رہا ہے, یہ ٹھیک ہے. نہ بعض بیماریاں اندر ہی اندر جنم لے رہی ہوتی ہیں, انسان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا. تو یہ دلیل ہی غلط ہے اور واقعی غلط ہے. کینسر بعض دفعہ ایسے اندر پیدا ہو رہا ہے, آپ فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں, آپ کو پتا ہے آخری اسٹیج میں جا کے پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ تو انا للہ ہونے والا ہے آپ کا. اب آپ ڈر نہ جائیں کہ آپ سب کے گردوں میں بھی کہیں رسولی نہ ہو. جب اللہ مارنے پر آئے گا میرے بھائی, پھر کس کس چیزوں کے ٹیسٹ کرواؤ گے آپ. ایک کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں, میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب باڈی میں کینسر کا پتہ شروع میں ہی چل سکتا ہے. انہوں نے کہا چند کینسر ایسے ہیں جن کا شروع میں پتہ چل سکتا ہے, جیسے میدے کا جو بڑی آنت کا کینسر ہے نا, وہ ٹیسٹ سے شروع میں ہی پتہ چل جائے گا. تو احتیاطاً 50 سال کے بعد وہ کروا لینا چاہیے ہر ایک کو. باہر دنیا میں تو لازمی کرواتے ہیں. گوروں میں جس کی ایج بھی 50 سال کی ہوتی ہے نا, وہ لازمی بڑی آنت کا کینسر کرواتے ہیں, کیونکہ بڑی آنت کا کینسر 50 سال کے بعد اس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو شروع میں ہی وہ ٹریس ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے. لیکن کینسر کی تمام قسمیں ایسی نہیں ہیں. ہمارے ایک ریلیٹیو نے ڈاکٹر کے مشورے پر کروایا 50 سال کے بعد, تو نکل آیا, علاج ہو گیا, بچ گئے الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ 50 سال کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہر ایک کو بڑی آنت کا یہ قبض سے ہوتا ہے زیادہ تر. تو جوان جب تک انسان ہوتا ہے نا, قبض بہت ساری چیزیں جھیل رہا ہوتا ہے. 50 سال کے بعد قبض وغیرہ زخم کرتے ہیں, وہ زخم بگڑتا ہے, پھر پتہ ہی نہیں ہوتا, کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی اس کی. لیکن میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ اور کون کون سے, انہوں نے کہا نہیں پتہ چلتا بھائی, کوئی پتہ نہیں چلتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی اللہ سے کوئی بھی لڑ نہیں سکتا. میں نے کہا گردے کا, فلانا کا. انہوں نے کہا بھائی کس کس کا کروائے گا, اتنی قسموں کے کینسر ہیں, یہ تھوڑی کہ سارے ٹیسٹ ہی کرواتا رہے گا بیٹھ کے, اور پھر آج کلیئر آیا, ہو سکتا ہے کل ہو جائے, ہو سکتا ہے پرسوں ہو جائے. تو انہوں نے کہا جن چیزوں کا یقینی پتہ چل سکتا ہے وہ بڑی آنت کا کینسر ہے, اس کے علاوہ نہیں پتہ چل سکتا. اس میں اللہ پہ توکل ہی ہے بس. اپنی عام صحت آدمی ٹھیک رکھنے کی کوشش کرے
تو چانسز کم ہو جاتے ہیں, رہتے ہیں, ختم نہیں ہوتے. تو خیر, اب مجھے ایک بات بتاؤ, اگر وہ یہ مانتے ہی نہیں, وہ کسی قیمت پہ یہ قبول ہی نہیں کرتے کہ بھائی میں بیمار ہو ہی نہیں سکتا, تو علاج ہوتا ان کا. تو انسان کے اندر جو سب سے بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے نا, وہ یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں. سارے مسئلے یہاں سے کھڑے ہوتے ہیں. سیاسی لوگوں میں بھی اپنے سیاسی لیڈر کو غلط مان نہیں سکتے, اس کی کسی غلطی کو غلطی نہیں مان سکتے. جب آپ نے فرض کر لیا کہ میں بھی ٹھیک ہوں, میرا سیاسی لیڈر بھی ٹھیک ہے, فلاں بھی ٹھیک ہے, فلاں بھی ٹھیک ہے, تو بھائی پھر تو جب آپ اس کے اگینسٹ سنیں گے تو آپ کے منہ سے جھاگ نکلے گا, آپ کو غصہ آئے گا, آپ کی آنکھوں میں سرخی پیدا ہوگی. تو یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے کہ آپ نے غیر دلیل کو دلیل سمجھنا شروع کر دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہم بھی یہی کرتے ہیں, ہماری کوئی تعریفیں کر دیتا ہے آ کے, لوگ اچھا کہنا شروع کر دیتے ہیں, تو ہم اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم واقعی کیا ہیں, اچھے ہیں. ہمارے حضرت اس پہ ایک زبردست واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی جو تھا گاؤں میں کہیں ملازمت کے لیے دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا, تو کسی نے اس کو آ کے بتایا کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے اور تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے کہا یار میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی ہے, اگنور کر دیا اس کی بات کو. وہ چلا گیا. دوسرا بندہ آیا, کہنے لگا یار تو یہاں مصروف ہے کام کاج میں اور تیری بیوی کیا ہو گئی ہے, بیوہ ہو گئی ہے, گھر میں رونا دھونا چل رہا ہے. پہلے کو تو بہت سختی سے اس نے منع کیا تھا نا کہ تو پاگل ہے, مجھے بیوقوف سمجھا. پہ دوسرے کو تھوڑا نرم لہجے میں, یار بھائی میری بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے, میں کیا ہوں, میں زندہ ہوں. تیسرا بندہ آیا, ابے تو یہاں کام کاج میں مشغول ہے, تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے, اس نے رونا دھونا لگایا ہوا ہے, پورا محلہ گھر میں جمع ہوا ہے, تمبو لگا ہوا ہے. تو پھر جواب میں کہتا ہے اب تھوڑا لہجہ اور کیا ہو گیا, یہ ہے انسان پہ ماحول کا اثر ہے. جب باتیں سنتا ہے نا, یہ تو اپنے اگینسٹ سن رہا ہے, اگر اپنے فیور میں سنے گا تو دوسری دفعہ میں ہی متاثر ہو جاتا ہے. اپنے فیور میں سنے گا نا تو دوسری دفعہ میں متاثر ہو جاتا ہے. تو جب اس کو تیسری دفعہ کا, چوتھی دفعہ کا, آہستہ آہستہ نا نرمی آ رہی ہے. 10واں یا 15واں آدمی نے جب آ کے کہا نا تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے, اس نے سارا سامان لپیٹا اور گھر بھاگتا ہوا جا رہا ہے. وہ لوگوں نے کہا کیا ہو گیا, کہہ رہے ابے میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے بھائی, میری بیوی کیا ہو گئی ہے, میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. اس کے آنسو پوچھنے میں نے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابے تیرا پاگل ہے, تو زندہ ہے. کہہ رہا بھائی اتنے سارے لوگ بول رہے ہیں یار, میں بھی پہلے یہ سمجھ رہا تھا کہ بیوہ نہیں ہوئی ہے, لیکن اصل بات کیا ہے, بیوہ ہو گئی. اب دیکھو اس کے اگینسٹ, اس کے خلاف جب خبر ہے اس پہ انسان کو یقین آ جاتا ہے, تو انسان نیچرلی اپنی تعریف سننے کا بھوکا ہوتا ہے. جب انسان کو اس کی تعریف کی جائے نا تو 100% غلط تعریف بھی اس پہ اثر کرتی ہے, اور وہ ماننے لگتا ہے کہ یار کچھ نہ کچھ تو ہے. اب وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں نماز پڑھ نہیں رہا ہوں, میں یہ فالٹ ہے میرے اندر, جو ان کو خود پتہ ہے, پھر بھی اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں, نیک, کیونکہ پبلک کیا کہہ رہی ہے, ان کو نیک کہہ رہی ہے. تو یہ پوری ڈیٹیل میں نے اس لیے بتائی آپ کے سامنے کہ انہی باتوں کی وجہ سے نا شریعت نے منع کیا ہے کہ کسی کے منہ پہ اس کی تعریف نہ کرو, کیونکہ بہت کم لوگوں میں حوصلہ ہوتا ہے اپنی تعریف سننے کا. بہت کم لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی تعریف سن کے بھی بگڑتے نہیں ہیں, کیونکہ ان کو اپنی خامیوں پہ نظر ہوتی ہے. اپنی تعریف سے ان کو صرف موٹیویشن ملتی ہے, لیکن خامیاں بھی ان کے سامنے ہوتی ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے وہ اپنی اوقات سے آگے نہیں جاتے. وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کسی کے منہ پہ اس کی تعریف نہ کی جائے, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے منہ پہ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہیں. کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان تعریف کیے بغیر رہتا نہیں ہے, عام اصولوں سے ہٹ جاتا ہے. یار یہ تو خاندانی ہو گیا بھائی, اس میں سامنے والے کو موٹیویشن بھی چاہیے ہوتی ہے, اس کے بگڑنے کا اندیشہ نہیں ہوتا, بلکہ جب آپ اس کے منہ پہ اس کی تعریف کرتے ہیں اس کو حوصلہ ملتا ہے, کیونکہ لوگ ان تعریفوں پہ اس کو حوصلہ دلا نہیں رہے ہوتے, ان خوبیوں پہ اس کو موٹیویشن مل نہیں رہی ہوتی کہیں سے, بلکہ الٹا لوگ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. بعض خوبیاں ایسی ہوتی ہیں کہ
بندے کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں؟ ساری دنیا اس کی مخالفت کر رہی ہوتی ہے. تو اب جو حمایتی لوگ ہیں وہ بھی تعریف نہیں کریں گے تو وہ تو بیچارہ ٹھٹر جائے گا نا, وہ تو پھر معاشرے سے لڑ نہیں سکے گا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے جب دوسری شادی کی تحریک چلائی نا تو اتنی برائیاں اتنے جب میں نے کی تو اتنا ہر ایک حوصلہ شکنی. تو مجھے یاد ہے 100 آدمی حوصلہ شکنی کرتے تھے کہ تم نے کیا کیا ہے. ایسے موقع پر اگر ایک آ کے تھپکی دیتا تھا نا کہ ماشاء اللہ اچھا کام کیا, میرا دل چاہتا تھا اسے گلے لگا کے پھوٹ پھوٹ کے روؤں میں. سمجھ رہے ہو؟ اب وہ بھی تو تعریف کر رہے ہیں نا, بڑا خاندانی کام کیا, لیکن اس تعریف سے مجھے نقصان نہیں ہو رہا بلکہ کیا مل رہا ہے؟ حوصلہ. کیونکہ ساری دنیا کیا کر رہی ہے؟ مخالفت. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں, بچوں میں بھی بعض کام ایسے ہوتے ہیں, ان پہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ان کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, اور ہمارا اور آپ کا کسی کے منہ پہ تعریف کرنا الگ ہے, الگ ہے. پیغمبر سید الانبیاء کسی کے منہ پہ اس کی تعریف کریں, اس کا مطلب آپ نے مہر لگا دی ہے, اسٹیمپ لگا دی ہے بھائی. اب تو یعنی کوئی دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی. تو ایسے موقع پہ تو بگڑنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ کوئی بزرگ میری تعریف کر دیں اور ایک عام آدمی میری تعریف کرے, تو عام آدمی کی تعریف کو میں ہلکا بیان کروں گا, بھائی فلاں نے میرے بارے میں کہا ہے مفتی صاحب زبردست. لیکن کوئی بڑا آدمی کر دے تو میں تو سارا دن, ابے وہ بھائی پتہ ہے انہوں نے میرے بارے میں یہ رپورٹ پیش کی ہے, انہوں نے کہا ہے. ویسے میں ہوں, پھر توازن بھی کر رہا ہوتا ہے انسان نا, میں ہوں تو حقیر فقیر, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ بہت نیک ہے. یہ بھی ایک تعریف کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ میں تو خاکسار, میں تو کچھ بھی نہیں, لیکن اتفاق سے بس حضرت جی نے فرما دیا کہ بہت نیک ہے. مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں, آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں میرے بارے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ان کی تعریف کی, اور کیا فرمایا, اور الفاظ نبوت کیسے زبردست بلاغت والے. ان فیک خصلتین, تمہارے اندر 2 خصلتیں, 2 عادتیں ہیں. ان یقینی, ان یہ تاکید کے لیے آتا ہے. دیکھو تعریف کے بھی بڑے طریقے ہوتے ہیں. کسی کے اندر 2 اچھی صفات ہیں, بہادر ہے, سخی ہے, آپ جا کے بولو گے یار تم بہادر بھی ہو, سخی ہو, ویل ڈن, یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا, بہت اچھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کو بھی انتہا تک پہنچایا. فرمایا تمہارے اندر 2 ایسی خصلتیں ہیں, یحبہم اللہ ورسولہ, جو اللہ کو بھی بہت پسند ہیں اور اللہ کے رسول کو بھی بہت پسند ہے, یعنی مجھے بھی بہت پسند ہے وہ. تو اس کا مطلب واقعی وہ بہت ہی اچھی چیزیں ہیں, بہت زیادہ اچھی چیزیں ہیں. تو یہ کیوں نبی بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ ان چیزوں سے دستبردار مت ہونا. عام طور پہ لوگوں کو یہ 2 چیزیں پسند نہیں ہوتی ہیں. کیوں؟ یہ دونوں چیزیں خصلتیں جلد بازی کے خلاف ہیں, اور پبلک کو جلد بازی پسند ہوتی ہے, افراتفری پسند ہوتی ہے, ہلڑ بازی پسند ہوتی ہے, فوراً فیصلے کرو, فوراً یہ سٹائل ہوتا ہے پبلک کا. وہ کیا خصلتیں آپ نے فرمایا؟ الحلم والاناہ. حلم کہتے ہیں بردباری, برداشت, ایک دم ایکسائٹڈ نہیں ہو جاتے, ایک دم جذباتی نہیں ہو جاتے, بردباری.